हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के हमरा। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज हम 3 अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, नहीं होंगे, या इंतखाबात आगे कर दिए जाएंगे। दूसरा अहम मामला हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशल एकेडमी में एक ऐसे अफसर को तैनात किया गया है जो ख़ुद कार चोरी जैसे अहम संगीन जो जराइम है उसका मुल्ज़म भी है। ये कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे एक ऐसे फेडरल सेक्रेटरी की जो आजकल अपने मिनिस्टर का और पूरी वजारत के लिए दर्द सर बना हुआ है। तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, एक तो वक्फे के बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम का जो पहला मौजू है वो आम इंतखाबात है, तो काफ़ी लेकिन ये है कि ये जो वक्फा है ना, इस दौरान बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये वक्फा क्यों है। ऐसा ही है। हाँ। और जो ट्वीटें करते थे उसके नीचे भी लोग पूछते थे टॉक शॉक किधर है। हाँ। और जो है मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा चीमा साहब, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि वो नीचे ये लिख रहे थे कि चीमा साहब के और आपके दरमियान कोई पैसों पर झगड़ा हो गया। मतलब शायद, लेकिन ये देखें, ये चीजें कोई बैदस क्यास नहीं है, यानी कि होता है भाइयों के दरमियान में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे और आपके दरमियान कभी पैसों के मामले पे कभी भी, यानी कि हम 20-25 साल हो गए हमारे, लेकिन हमारा कोई ऐसा पैसों का मामला आया कौन सा है जिसमें झगड़ा होना। ठीक है। तो और दूसरा ये है कि जगह का भी मसला था। जगह का भी मसला, तो जगह का मसला जो पुराने चेयरमैन नैब को भी रहा है। हाँ, यानी कि जगह का मसला तो एक कौमी मसला है हमारा। जी। तो जो हमारा कोई स्टूडियो है वो भी अपसेट हुआ था, लेकिन ये एक कोई बड़ा इशू नहीं था। बाकी इश्यूज जो हैं, जो बड़े इशू हैं, उन पर हम बात नहीं करते। ठीक है, फिलहाल नहीं कर रहे। तो अच्छा, यानी कि अब हम बात की तरफ आते हैं कि इलेक्शन के हवाले से। जी। अच्छा एजाज, ये इलेक्शन का मामला ऐसा है कि जो वक्फे के दौरान जो हमारा टॉक शॉक का हमने कुछ देर प्रोग्राम नहीं किया, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके भी ये सवाल कर रहे होते थे। तो उधर कोई डीएम भी कर रहा होता था, कोई वैसे भी ट्विटर पे भी पूछ रहे होते थे। तो ये हर बंदा इस मामले पे एक मुतजस्सिस है। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, जिस वजह से वो इलेक्शन डिले करना चाह रहे थे, वो ये था इमरान खान का। तो इमरान खान जो है वो 9 मई के बाद वो उस तरह से थ्रेट रहे नहीं, बल्कि अभी तक तो कोई है ही नहीं थ्रेट के तौर पे, वो है ही नहीं अभी उनके लिए। तो जिस काम के लिए वो डिले करना चाह रहे थे, वो मसला जो है वो 9 मई के बाद जो है सिचुएशन बड़ी हद तक, बल्कि मुकम्मल तौर पे बदल गई है। अब यह है कि ये गवर्नमेंट क्यों डिले करना चाह रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें करना भी चाहिए, इन्हें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब लेकिन अगर ये करते हैं तो क्या इश्यूज़ क्या बना सकते हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखना होगा। ठीक है, तो अगर मौलाना साहब की मुआशी सूरत हाल को देखें तो वो तो ठीक हो रही है। ठीक है। अब यह है कि मुल्क के हवाले से अगर देखें तो उनका शायद इशारा जो है वो इस तरफ है कि कोई इकनॉमिक एमरजेंसी की तरफ, कि हमें वो ना लगानी पड़ जाए। तो जो एमरजेंसी लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि इस तरह के हालात में लगाई जा सकती हैं, वो पाकिस्तान के हालात हमेशा ऐसे ही रहे हैं। मसला ये है कि कब उसकी ज़रूरत पड़ती है किसी को लगाने की, किसी सियासी गवर्नमेंट को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ गवर्नमेंट जाएगी, बल्कि इनके लिए बेहतर है कि इलेक्शन करा लें 9 मई से पहले। जिस तरह इन्होंने सोचा नहीं था कि 9 मई के बाद इमरान खान इतना ज़्यादा बहरान में चले जाएंगे, इनके लिए भी कोई पता नहीं कि कब कल कोई सूरत हाल को नहीं बन जाए, ये गवर्नमेंट जो है इसकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो अंडर क्वेश्चन आ जाए। तो बेहतर है कि इलेक्शन करा लें। लेकिन ये जो 1-2 बहाने बना सकते हैं, एक तो ये है कि डिजिटल सेंसस हो रहा है। अब डिजिटल सेंसस जो है वो अगर लेट से कि ये अगस्त में जाके उसको ऑफिशियली नोटिफाई कर देते हैं। ऑफिशियली नोटिफाई करने का मतलब ये है कि उसके बाद एक आईनी तकाजा है कि आपने नई हदबंदियों के बगैर आप इलेक्शन नहीं करा सकते। नई हल्का बंदियां, नई हल्का बंदी इलेक्शन के लिए नए हल्के जो बंदी, तो उसके बगैर आप इलेक्शन नहीं करा सकते। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर भी दिया हुआ है। ऑर्डर भी दिया हुआ है। वो ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं, वो कासिम सूरी वाला जो मामला था, जब ये नो कॉन्फिडेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था। सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि इलेक्शन करा दें, और उस टाइम इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि क्या हम करा सकते हैं इलेक्शन। उन्होंने कहा जी कि हमने तो हदबंदियाँ करनी है किसकी, कि जो 2017 वाला जो मरदमशुमारी हुई है उसको ऑफिशियली नोटिफाई हुआ तो 2018 का इलेक्शन हो चुका था। तो अब जो है यानी कि नए इलेक्शन हम उस हदबंदी हल्का बंदी के बगैर नहीं करा सकते। अब ये है कि बाय द वे जो डिजिटल सेंसस है, इसकी मंजूरी भी पीटीआई गवर्नमेंट दे के गई थी।
تو یہ لیٹ انہوں نے شروع کیا. اب کبھی کوئی پیپلز پارٹی والے ایشو کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی جماعت اسلامی والے, کبھی MKM والے جی کہ ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اگر اسی بنیاد پہ اس کو ڈیلے کرتے گئے لیکن الیکشن سے پہلے انہوں نے اس کو آفیشلی نوٹیفائی کر دیا تو حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. لیٹ سے کہ یہ اگست میں جا کے کرتے ہیں, تو الیکشن کمیشن کو 6 مہینے تو کم از کم چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن اگلے سال میں لے کر جا رہے ہیں. ایک تو یہ اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے الیکشن کرانے ہیں تو یہ اس کو آفیشلی نوٹیفائی نہ کریں, جو پرانی حلقہ بندی ہے اس کی بنیاد پہ کرا لیں گے. اگر اس موجودہ صورتحال میں بھی کراتے ہیں تو 5-6 مہینے چاہیے, ہو سکتا ہے نومبر سے آگے چلے جائیں, جون تو آ گیا. دوسری صورت یہ ہے, یعنی مین ایشو یہ ہے مجھے لگ رہا, دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ 13 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے جو نیشنل اسمبلی کی ہے, اگر اس پہ چلیں تو جب اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے اور اس دن اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں, ڈیزالو ہوتی ہیں, تو پھر 60 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانے ہیں. تو اگست کا مطلب ہے سپٹمبر اور اکتوبر, ہی نہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. اگر یہ کوئی 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں جو اس کی معینہ مقررہ مدت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 90 دن کا ٹائم لے رہے ہیں, کہ اس کا مطلب ہے کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ 2-3 سینیریو بن رہے ہیں کہ اگر ڈیجیٹل سینسس پہ جاتے ہیں, یہ اس کو کوئی اگست میں جا کے آفیشلی نوٹیفائی کر دیتے ہیں, وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, تو اس لیے میں اگست کی بات کر رہا ہوں. تو اگست کا مطلب یہ ہے کہ آپ دسمبر تک وہ حلقہ بندیوں پہ ہی چلے جائیں گے, تو الیکشن اگلے سال پہ چلے جائیں گے. اگر انہوں نے کرانے ہیں اور یہ واقعی سیریس ہیں کہ اس سال میں ہمیں کرانے ہیں اور ان کو پولیٹیکلی بھی یہ سوٹ کر رہا ہے اس سال میں, تو اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ یہ ایون میں کہتا ہوں کہ اگر 2 دن پہلے بھی یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, 3 مہینے بھی لیتے ہیں, تو نومبر سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. تو یہ سینیریو ہیں کہ جو مختلف بن رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اب یہ گورنمنٹ کس لائن پہ سوچ رہی ہے یہ وقت بتائے گا, اور جب تک نہیں ہوتے اس ٹائم تک اگر آپ کو پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مقررہ مدت تک ہوں گے, تو پرائم منسٹر کا بھی کیا پتہ کل وہ کہیں گے نہیں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی بات ٹھیک تھی, معاشی صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہے, ہم تو الیکشن بھی نہیں کرا سکتے, تو آگے الیکشن چلے جائیں گے. تو یعنی اس طرح کی صورتحال. میں چیمہ صاحب آپ کی جو گفتگو ہے نا اس کو ایک ڈفرینٹ انداز میں بات کرتا ہوں. پہلی بات یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاور کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں الیکشن سوٹ کس کس کو کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا. مثال کے طور پہ پاور کے سٹیک ہولڈرز کون کون ہیں؟ پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے, پیپلز پارٹی کو الیکشن سوٹ کرتا ہے. آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہو جائے, یہ آئین کا تقاضا ہے. اس سے آگے آپ جائیں گے تو یہ آپ آئین سے ڈیویشن کریں گے. جو پنجاب والے معاملے میں یا KP کے معاملے میں آپ گئے, اس کے اوپر پھر ایک آئینی کوشن موجود تھا, آئین میں ایک ابہام موجود تھا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 6 ماہ آگے لے جائیں, پرانی پریسیڈنٹ بھی موجود ہے, اسحاق خان نے کیے تھے 6 ماہ آگے, جنیجو کے حوالے سے بھی وہ بات ہوتی ہے. تو یہ غلط پریسیڈنٹ ہے, غیر آئینی ادوار کی یہ کہانی ہے جو کہ غلط ہے. اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. ایک بات پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں. کیوں پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں؟ کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا جو فیس ہے وہ شہباز شریف ہے, وہ پیپلز پارٹی فیس نہیں ہے. اگر بلو بیک ہو رہا ہے تو شہباز شریف کو ہو رہا ہے یا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اور ان کا جو چہرہ ہے وہ مریم اورنگزیب ہے جو وزیر اطلاعات ہیں, وہی ترجمان ہی ہوتے ہیں نا چہرہ. تو اس میں جو فائدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, لیکن آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. کیا مسلم لیگ نون چاہے گی کہ وقت پر الیکشن ہوں گے؟ نہیں چاہے گی مسلم لیگ نون. کیوں نہیں چاہے گی؟ وہ چاہے گی ذرا ڈیلے ہو جائے. کیوں ڈیلے ہو جائے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ جو انٹرم جو پیریڈ ہے وہ جتنا لمبا ہوگا لوگوں کو شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار بھول جائیں گے, وہ نئے اور انٹرم جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر توجہ دینے لگ پڑیں گے, کیونکہ لوگ فوری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو مسلم لیگ نون چاہے گی کہ یہ ہو جائے. کیا عمران خان چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائے؟ عمران خان اب اس سارے کھیل کے کھلاڑی نہیں رہے. عمران خان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب عمران خان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی نہیں, انہیں پتہ رزلٹ کیا ہے. دونوں یہ ہے کہ وہ اب چاہیں گے کہ 2 سال اگر لیٹ ہو جائیں تو وہ انہیں پتہ ہے کہ جی یہ کھیل, اس کھیل کا نتیجہ جو بھی نکلے وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, اس لیے ان کا میٹر نہیں کرتا. کیا فوج چاہے گی الیکشن ہوں یا نہ ہوں؟ یہ دس از آلسو ویری امپارٹنٹ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے پاکستان کے جو سینیریو میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر موجودہ دور دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہیں ملنا. فرمان بردار, جیسا حکم کریں ویسا کرتا ہے, جہاں پر انگوٹھا لگانا ہو وہ انگوٹھا لگاتا ہے, جہاں پر سلوٹ مارنا ہو سلوٹ مارتا ہے, سارے کام کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی ایک پولیٹیکل مدت بھی ہے. شہباز شریف صاحب وہ جو ہم بات کر چکے ہیں,
शहबाज शरीफ साहब भी डीप इनसाइड दैम, या उनकी पार्टी भी डीप इनसाइड दैम। वैसे वर्बली तो पब्लिकली कहेंगे कि इलेक्शन करो इलेक्शन, लेकिन वो भी चाहेंगे कि इंटरिम सेटअप है ज़रा थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो, और इंटरिम सेटअप में बंदे वो लगें जो इनकी मर्जी के हों। देखें ना, इंटरिम सेटअप तय किसने करना है? बाय बुक अगर जाएं तो शहबाज शरीफ ने और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज ने इंटरिम सेटअप बनाना है। और राजा रियाज कौन है? जो कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का टिकट के ख्वाहिशमंद है। वो जहांगीर तरीन से टिकट लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून से लेंगे, मेरा ये ख्याल है। ये बात उन्होंने खुद भी कही है और मैं खुद उनसे, लेकिन ये 9 मई से पहले की बात है ना, अभी इधर देख रहे जी। लेकिन ये है कि उन्होंने अपोजिशन भी तो करनी है ना, इतना तो उनको ठीक मार्जिन है। दें। अच्छा चलिए, तो इशू ये है कि राजा रियाज साहब ने और शहबाज शरीफ ने बाय बुक देखना है, लेकिन क्या ये दोनों ही देखेंगे? नहीं, इसमें नवाज शरीफ का भी एक रोल होगा, जरदारी साहब का भी रोल होगा, और क्या एस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा? मेरे ख्याल में होगा। नहीं, ख्याल वाली इसमें कौन सी बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो चीज़ें हैं इतनी आसान नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना मौजूदा सिचुएशन ये सबको सूट करती है। इंटरिम सेटअप की आप जो बात कर रहे हैं, इंटरिम सेटअप जो है वो कौन सा पीटीआई का आ रहा है कि जिसमें लोग जो है इनको भूल जाएंगे? नहीं, ठीक है वो, और अभी जो है इसको जितना लेट करेंगे ओवरऑल जो हमारी एक मुआशी सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं। एग्रीड। और खुदा ना खास्ता अगर कोई हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो इनकी नेकनामी में तो कोई इजाफा नहीं होगा ना। यही हो सकता है कि आगे कोई फिर ऐसी इकनॉमिक एमरजेंसी लग जाए कोई 2 साल के लिए, और अगर आप कोई ऐसे टेक्नोक्रेट्स ले आते हैं तो टेक्नोक्रेट्स के पास कौन सा सलूशन है? हमारे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिकल हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई रिफॉर्म्स भी लानी है तो आपकी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं होता ना जी कि इस वजह से हमारे मसले नहीं रहे, या पाकिस्तान के मसले इस वजह से मौजूद नहीं है कि हमारे पास मसलों का हल नहीं है। हल है, लेकिन यह है कि वो उसको किस तरह उस पर अमल दरामद कराना है। क्या सियासी तौर पे आपके पास वो कंसेंसस है, आपकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि लोग आप पर आपकी बात सुनेंगे? वो ऐसा नहीं है। अच्छा, और चीमा साहब एक और आखिरी लाइनें दो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी हैं, आइनी चैलेंजेस क्या हैं? 6 सितंबर को आपके सदर की मुद्दत पूरी हो जाएगी, सदर ने अपना ओहदा छोड़ देना है, कायम काम सदर आ जाएंगे, जो चेयरमैन सेनेट हैं वो आ जाएंगे कायम काम सदर। तो जो सदर का जो इलेक्शन है उसके लिए ज़रूरत है कि 4 असम्बलियाँ हों, वो भी नहीं होंगी आपके पास। ठीक है, तो इसलिए जितना आप डिले करेंगे उतना आप इस सारे सिस्टम का या इवन के आइन का भी मजाक बनेगा। तो आई होप कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, अगर ना हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। एजाज, मेरा जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसमें आइन का इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने आपको जो मरदमशुमारी की बात बताई है वो भी उसमें भी आइन को ही इस्तेमाल करते हुए ये लेट करेंगे। अगर ये इकनॉमिक एमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी वो आइन को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइन का मसला नहीं है, इनको सियासी तौर पर भी ये सूट नहीं करता। इससे कोई इनकी ना सिर्फ नेकनामी का इशू नहीं है, इनकी ओवरऑल जो एक गुडविल है या जो एक स्टेबिलिटी है वो भी नहीं आएगी। एनीवे, तो हम आगे चलें या अगली बात ये है कि इलेक्शन तो हम नहीं करा सके तो आगे बात करते हैं। नहीं, इलेक्शन तो देखें अभी क्या होगा। मुझे ये बताएं कि ये क्या है चक्कर, ये कौन बंदा मुल्ज़म है जजों की तरबियत देने वाली एकेडमी का, और ये कहाँ की एकेडमी है? ज़रा तफसील बताएं ना इसकी। शाह जी, बस ये पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं ओवरऑल। अच्छा, ये एक कहानी है एक जज साहब के बेटे की, और वो जज जो हैं वो अब फौत हो चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और वो पंजाब जुडिशल एकेडमी के पहले डीजी थे रिटायर होने के बाद ना, और जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर मरहूम। तो जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद उनके बेटे को उधर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया। ठीक है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इन्होंने लगाया इनके 1 साल के लिए। ठीक। और वो जो बेटा है ना उसका नाम है हनान असगर। ठीक। हनान असगर जो है ना, उन पर कोई जो है ना, जिस तरह वो कहते हैं ना कि कार चोरी के मुनज़्ज़म ग्रोह या मुनज़्ज़म ग्रोह का गैंग या इस तरह के मुख्तलिफ लोग अलकाबात से नवाजते हैं, लेकिन मैं आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है जो उन पर इल्ज़ाम है, उन पर कोई 20 FIRs हैं। अच्छा। हाँ, और जो उन पर जो इल्ज़ाम है कि तरीका वारदात के हवाले से, वो ये है कि वो जो रेंटे कार वाले हैं उनसे गाड़ियाँ लेते हैं और आगे वो गाड़ी बेच देते हैं। उसके बाद रेंटे कार वाले अपनी गाड़ी को तलाश करते रहते हैं, वो आगे जिन लोगों के पास बिकी होती है कभी उनके पास जाते हैं। पहले जो है वो इनके घर में आते थे, उधर जाके कोई मज़ारे या उनके फैमिली को जाके कहते थे जी कि आपका बेटा क्या काम कर रहे हैं। और जज साहब जो हैं वो इतने आजिज़ आए हुए थे कि उन्होंने 2
اخباروں میں اشتہار چھپوایا اعلان لا تعلقی کا کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن میرے اس کے کوئی لین دین کے معاملات سے یعنی کہ میں کوئی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ڈسٹینس کر لیا. ظاہر ہے والد بیچارہ اپنی جگہ مجبور ہوگا, کوئی اچھا, والد اور جو حنان اصغر ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ان پہ کار چوری کے مقدمات ہیں, وہ کوئی 2-3 کیسز میں وہ ان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے, یعنی کہ عدالت ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوئے, اور ان کے ساتھ جو 2 اور شریک ملزم ہیں وہ بھی اشتہاری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ ایک تو یہ ہے نا کہ اس طرح کا بندہ اس کو جوڈیشل اکیڈمی, پنجاب جوڈیشل اکیڈمی, ادھر ان کو لگایا گیا ہے ایک کلیدی عہدے پر. کلیدی عہدہ یعنی اہم عہدہ کہہ لیں, ایڈمنسٹریشن کا عہدہ, جو سارے انتظامی معاملات لینے دینے کے, کسی نے گاڑی بھی لینی ہے تو وہ ادھر سے لیتا ہے, تو انتظامی جو ایک امور کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ جن لوگوں کی گاڑیاں چوری ہوئی تھیں ان میں ایک ہے عمران شوکت. عمران شوکت صاحب جو ہیں ان کی کچھ 16 گاڑیاں انہوں نے لی, ایک بندے نے, ایک بندے سے. او مائی گاڈ, 16 گاڑیاں. ٹھیک, انہوں نے کو 5 FIRs کرائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے کہ ان کو کہیں جگہ سے انصاف نہیں مل رہا, انہوں نے سوچا کہ میں رائٹ ٹو انفارمیشن لا کا استعمال کر کے کسی اور طریقے سے کان پکڑنے کی کوشش کروں. ٹھیک. تو انہوں نے اکیڈمی کو, جو پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ہے, ان کو ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ریکویسٹ فائل کی پنجاب کا RTA لا استعمال کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو حنان اصغر نامی جو آپ کے پاس ہیں, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, ان کو آپ نے بھرتی کیا ہے, کوئی آپ نے کوئی پولیس ویریفیکیشن رپورٹ ان کی کرائی تھی؟ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کوئی سرکاری محکمے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا چال چلن جاننے کے لیے کہ کوئی اس پر کوئی کیسز نہیں ہے, کوئی مقدمات نہیں ہیں, وہ پولیس سے بھی رپورٹ لیتے ہیں کہ کیا کوئی آپ کے پاس تو ان کے خلاف کوئی معاملات نہیں چل رہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ نے وہ کوئی پولیس ویریفیکیشن رپورٹ ان کی منگوائی تھی؟ تو آگے سے جواب آیا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ انفارمیشن نہیں مانگ سکتے, یہ کسی بندے کی اس نے کہا تھا جی کہ وہ رپورٹ مجھے دی جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کا ایک ذاتی چونکہ انفارمیشن ہے ایک بندے کے بارے میں, تو آپ نہیں مانگ سکتے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے ریکارڈ میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. اور اعزاز اس سے بھی جو دلچسپ بات ہے یعنی وہ یہ ہے کہ جو جواب دینے والا بندہ تھا وہ بھی حنان اصغر تھا. حنان اصغر جو ہے, اچھا, جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ خود ہی جواب دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی سنتے تھے نا بچوں کے بارے میں لطیفہ کہ وہ کوئی بچہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا تھا اور اس نے اپنے ٹیچر کو کال کی کہ میرا بیٹا جو ہے نا اعزاز صحیح تھا, اسکول نہیں آ سکتا. اس نے کہا کون بول رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرے ابا جی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں جو ہے, اس کیس میں حنان اصغر جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی کے بہاف پہ اپنا جواب دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جس بندے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, ایک تو آپ وہ اس کی انفارمیشن لے نہیں سکتے, اس کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے, اور دوسرا وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود بھی نہیں ہے. یعنی کہ جس کا ایک دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اکیڈمی نے وہ ریکارڈ دیکھا ہی نہیں ہے. اور ذرا ایک وہ PIO ہوگا نا اکیڈمی کا, پرنسپل انفارمیشن افسر, جس نے جواب دینا ہوتا ہے. یہ ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت ہر جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنا ایک پرنسپل انفارمیشن افیسر مقرر کرنا ہے کہ جس کا کام یہ ہوگا کہ اگر RTI کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت کوئی انفارمیشن مانگتا ہے تو PIO نے اس ادارے کے بہاف پہ جواب دینا ہے. اب جو PO ہیں یعنی کہ جو پروکلیمڈ افینڈر ہیں, جو اشتہاری ہیں حنان اصغر, وہ PIO بھی ہیں, PO بھی ہیں اور PIO بھی ہیں. ویسے حنان صاحب کو, ویسے چیمہ صاحب, میں تو ان کو بڑی یعنی کہ ان کی انٹیلیجنس پہ داد دیتا ہوں, بڑے زبردست انٹیلیجنٹ آدمی. انہوں نے وہاں پہ پوسٹنگ بھی وہ لی کہ جس کے, اچھا پوسٹنگ ان کی ہوئی بھی کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو جوڈیشل اکیڈمی ہے وہ ڈائریکٹ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کے انڈر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اعزاز صاحب جو چیف صاحب ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے جب ان کے والد فوت ہوئے حنان اصغر کے, تو اس کے کوئی 5-6 ماہ بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا ہے بے روزگار ہے تو اس کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان کو ادھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر کیا 1 سال کے لیے, اور پھر 2023 میں ان کو ایکسٹینشن بھی دی ہے, یعنی کہ 1 اور سال کے لیے ان کو مقرر کیا. ٹھیک ہے. اور چیف صاحب نے اپنے سائن دستخطوں سے دی ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے پہلی ان کی انفارمیشن ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دی کہ معاملہ, اب انہوں نے دوبارہ, عمران شوکت نے دوبارہ ایک اپلیکیشن دی ہے جس میں اس نے دوبارہ یہ سوال پوچھے ہیں کہ کیا آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کوئی پولیس ویریفیکیشن کی, اور اس بندے کے بارے میں آپ نے لی ہے یا نہیں لی. چلیں مجھے نہ دیں لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے یہ نالج میں ہے کہ اس بندے پہ 20 FIR ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ بھی سوال کیا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس کرمنل بیک گراؤنڈ کا ہو
تو کیا اس سے کوئی جوڈیشل اکیڈمی کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا اس طرح کے؟ وہ بھی جواب جو ہے نا حنان اصغر صاحب نے ایز اے پی آئی او ابھی تک نہیں دیا. وہ مارچ میں اس سال انہوں نے وہ آر ٹی آئی ریکویسٹ فائل کی تھی, اب انہوں نے جواب نہیں دیا. اب وہ عمران شوکت جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں, بلکہ سوچ کیا رہے ہیں انہوں نے, آگے جو پنجاب کے انفارمیشن کمیشن ہے کہ اگر کوئی ادارہ جواب نہیں دیتا تو جس کے پاس کیس جاتا ہے وہ اس میں اپیل میں گئے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ معاملہ کیا طے ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں نا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تو اپنے فارمر کلیگ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی نا کہ اس کا بیٹا بے روزگار ہے, لیکن آگے کیا نکلا. لیکن یہ ہے کہ چیف صاحب کو بھی اگر کسی اور ادارے نے ایسا کیا ہوتا تو عدالت بھی ضرور پوچھتی. تو چیف صاحب کو بھی یہ چیز چیک کرنی چاہیے تھی. اور جب ان کے والد نے اعلان لا تعلقی کے اشتہار چھپوائے ہوئے ہیں, اعزاز میں نے اشتہار دیکھے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, ان کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں نوائے وقت میں, پاکستان اخبار میں, تو اگر والد نے اعلان لا تعلقی کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ چیف صاحب کو بھی اعلان لا تعلقی کر دینا چاہیے. ان کے نالج آئی بلیو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس واقعے پر ضرور نوٹس لیں گے. یہ ہے میرے خیال میں معاملہ. یہی ہے, نہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اب آپ کی باری ہے کہانی سنانے. اچھا, میری کہانی چیما صاحب بڑی دلچسپ ہے. آپ کی ہے یا کسی اور بندے کی ہے؟ کہانی میں نے سنانی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہانی کسی اور کی ہے. چیما صاحب آپ کو پتہ ہے ابھی یہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے, ہم نے پہلے نمبر پہ بات بھی کی, اور جتنے بھی پولیٹیشنز یہاں پر گورنمنٹ کے تعینات ہیں وہ ان تمام لوگوں کی خواہشیں ہیں کہ اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو خوش کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے کام کریں تاکہ آگے الیکشن میں ہم کوئی منہ دکھانے کے قابل ہوں اپنے حلقے کے عوام کو. تو یہاں پر ایک فیڈرل سیکرٹری ہیں جو کہ عملی طور پہ دردِ سر بنے ہوئے ہیں اپنے 2 منسٹرز کا, اور 2 منسٹرز تو الگ ہے, ایک اور معاملہ بھی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. وہ فیڈرل سیکرٹری ہیں انٹیریئر کے. اچھا, سید علی مرتضیٰ ان کا نام ہے. یہ مارچ تک گریڈ 21 میں تعینات تھے. 8 مارچ پھر بعد میں ان کی پروموشن ہوئی. 8 مارچ کو غالباً ان کی پروموشن ہوئی ہے, اور پروموشن سے پہلے جب گریڈ 21 میں تعینات تھے تو اسپیشل سیکرٹری تھے انٹیریئر میں ہی. تو اس وقت تک تو یہ جو منسٹر ہیں جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے رانا ثناء اللہ, ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے, اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ آگے سیکرٹری انٹیریئر ابھی کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ آئیں گے تو میری کوئی چکر لگ جائے. پرائم منسٹر آفس میں بھی بڑا آتے جاتے تھے, اور وہاں پہ بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ تمام ریلیونٹ لوگوں کو خوش رکھتے تھے. اب جب یہ تعیناتی ان کی عمل میں آئی ہے, فیڈرل سیکرٹری بن گئے, تو الیکشن قریب آ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اب انہوں نے ایک تو رانا ثناء اللہ کو پوچھنا چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. رانا ثناء اللہ کے ارد گرد کے لوگوں میں انہوں نے ایک بڑی میٹنگ میں بیٹھ کے کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک کانجو صاحب ہے جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں, ان کا وہ انٹیریئر کے ہی ہیں, وہ بھی بڑے تنگ ہیں کہ جی انہوں نے کوئی لائسنسز بنانے ہیں, کوئی کام, کوئی پرمٹ ہوتے ہیں کسی کو سیکیورٹی ایجنسی کا, وہ لے کے دینے ہیں, وہ بھی بڑے تنگ ہیں. اچھا چیما صاحب, یہ تو فیڈرل سیکرٹری ہیں, ان کا ایک استحقاق بھی ہوگا, اگر کوئی چیز وہ رول کے تحت سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں تو وہ روک بھی سکتے ہیں. جو حیران کن بات ہے نا, جو بڑی تکلیف دہ بات ہے, وہ یہ 2 باتیں نہیں ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکلی بڑی اہم بات ہے نا کہ پہلے آپ ان کو جسے کہتے ہیں پہلے آپ آگے پیچھے پھرتے رہے ہیں, اب آپ نے آنکھیں بدل لی ہیں. یہ تو خیر ٹھیک ہے, اگر قانون میں کوئی سکم ہے یا قانون کی خلاف ورزی کوئی وزیر بھی کر رہا ہے تو سول سرونٹ کو کھڑا ہونا چاہیے, یہ تو ٹھیک بات ہوگی. لیکن وزراء کا موقف یہ ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے, انہوں نے کوئی لائسنس بنانے ہیں, کوئی جو کہ ان کا رائٹ ہے, ان کا اختیار ہے, وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا, اور چیما صاحب ایک اور اہم بات اسی سے جڑی ہوئی کہ جو پروہیبٹڈ بور جو لائسنس ہیں جو پرائم منسٹر نے بنانے ہیں, ممنوع بور, وہ بن رہے ہیں. جو غیر ممنوع بور ہیں جو منسٹرز نے دی ہوئی ہیں اور لوگوں نے بھی دی ہیں, بائی دا وے ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی دی ہوئی ہیں چیزیں. آپ نے نہیں کوئی بنوایا؟ نہیں چیما صاحب, میں آج تک کوئی وزارت داخلہ میں آ کے یہ کہہ دے کہ میں اسلحہ سیکشن میں بھی کبھی گیا ہوں تو میں کبھی بھی نہیں جاتا. میرے لیکن آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. نہیں چیما صاحب, میں اس کے مخالف. جب تک آپ کا i14 چوری نہیں ہوگا نا, آپ اسلحہ نہیں رکھیں گے. اس لیے میں i14 رکھوں گا نہیں. اچھا چیما صاحب, جو تکلیف دہ بات ہے نا, وہ ابھی بتانے لگا. جس بات سے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ علی مرتضیٰ صاحب پہ, یہ جو سیکرٹری ہیں انٹیریئر کے, ان کے اوپر ان کے جو جونیئر آفسرز ہیں وہ بڑے نالاں ہیں,
اور وہ نالا چیمہ صاحب پتہ ہے کیوں ہے کہ یہ میٹنگز میں بھری میٹنگز میں اور انڈیویجولی بلا کر لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں, لوگوں سے بد کلامی اور بد تہذیبی, جس میں لوگ رپورٹڈلی بتاتے ہیں کہ گالم گلوچ بھی شامل ہے. یہ ان کی کوئی اس طرح کی شہرت سنی ہے, اور یہ بڑی قابل مذمت بات ہے. اس سے پہلے اس وزارت میں ایک شاہد خان نامی سیکٹری بھی تھے, اور وہ مجھے تکلیف سے یہ کہنے دیں, میں نہیں کہنا چاہتا یہ لفظ, لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ نہ لیکن سن لیجئے, وہ اتنے گھٹیا انداز تھا ان کا کہ ایک ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی, ایک اور سینئر افسر کو تھپڑ مار دیا بڑی میٹنگ میں. اتنا یعنی کہ یہ نیچ اور گھٹیا سوچ ہے کہ دوسرے انسان کو جو جونیئر ہیں آپ ان کی عزت نہ دیں. اور اسی سوچ کی یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں اور جتنی بھی فیڈرل بیوروکریسی ہے, ان جیسے آفسرز کو جو جہاں پر بھی ہیں, چاہے وہ جونیئر لوگ ہیں یا سینئر لوگ ہیں, ان جیسے آفسرز کی کا احتساب کیا جانا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اخلاقی والے. ان کے احتساب کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ ان کے دیکھیں نا, کوئی بات بھی نہیں کرتا نا. یہ تو بات آج میں نے اور آپ نے کر دی. ان سے جو سماجی جو تعلق ہے نا, کم از کم ہم نے کیا کر سکتے ہیں قانونی طور پہ, کیا شاید سماجی تعلق آپ نہ ختم کریں, کوئی سٹوری لینی پڑ جاتی ہے. نہیں چیمہ صاحب, سٹوری کسی سے ہمارا تعلق ہو یا نہ ہو, سٹوری تو ہم دیتے رہیں گے نا. جرنلزم تو ہمارا ختم نہیں ہو جائے گا. لیکن میں اعزاز یہ بتاؤں کہ میرے پاس جو آپ کی بات سنی ہے, اور وہ اتنے اگر دبنگ ہیں, تو وہ شہباز شریف صاحب کی آشیرواد کے بغیر یہ کام نہیں کر رہے. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے, ٹھیک بات, یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں نا, ان کی طرف سے جو بھی آتے ہیں نا, یہ چھوٹے موٹے کام, ایون یہ اسلحہ والے بھی, وہ فوری کر دیتے ہیں. یہ وزراء کے نہیں کر رہے تو اسٹیبلشمنٹ کے تو سارے کرتے ہیں. ہاں جی. تو لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے, ان کی ایک شہرت بھی ہے نا, وہ زیادہ تر جو سیکٹری ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں. وزیروں کی بجائے وہ سیکٹریوں سے زیادہ ایک رابطے میں رہتے ہیں. تو سیکٹری کہتا ہوگا میں وزیر اعظم سے رابطے ہوں, تو وزیر کیا ہے؟ ہاں, تو وہ میرا خیال ہے کہ بعض کا جو ہے اعزاز ایک بڑی ان فائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے کسی وزیر اعظم کی. ہو سکتا ہے رانا صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے زیادہ قریب ہوں, شہباز صاحب جو ہیں یعنی کہ ان کو یہ مسئلہ ہو. یعنی کہ میں ایک اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ یعنی کہ بعض اوقات اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں نا جی, کہ آپ کے جو ایک پاور سینٹرز ہیں, تو ان میں جو وزیر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ انفلوئنشل ہے, کوئی ایک کی طرف ہے, کوئی دوسرا ہے, وہ اس کی دوسرے کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے ہیں, تو پھر وہ اپنی لابی جو ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو کسی طرح سے کسی کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے تو اس کے مخالف بھی چل رہے ہوتے ہیں. اینی وے, تو یہ ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ ان کو کس کی آشیرواد ہے یعنی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف. لیکن یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سید علی ارتضیٰ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کام, یہ مرتضیٰ ہے یا کیا ہے؟ مرتضیٰ میرے حال میں. اچھا, تو وہ یہ اس طرح ڈیر کریں, وہ بھی منسٹر کون سا, رانا ثناء اللہ جیسے, ٹھیک ہے, کہ جس کا عمران خان بھی جیسے خوف کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے یعنی کہ وہ منسٹر جو ہے وہ اپنے سیکٹری سے پریشان. ہاں, صحیح بات. تو اعزاز یعنی میرے خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں, دعائے خیر کریں. تو ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی. آپ کو تازہ ترین جو معلومات ہیں اسلام آباد شہر میں اقتدار کی راہداریوں میں, ان کو وہ آپ کو دینے کی کوشش کی آپ نے. آپ کو talkshock777@gmail.com پر ہمیں ای میل کیجئے. آپ کی بہت ساری ای میلز آئیں, لیکن ہم نے کہا کہ جب پروگرام شروع کریں گے تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا, اور آپ کو بھی پتہ لگ گیا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے.